मास्टर का मतलब है मालिक। तो आपका जो हिस्सा मालिक है आपके वजूद का, आपके ब्रेन का और आपकी हड्डियों का और आपके पट्ठों का और आपकी आंखों का, आपको मालिक बनाया गया है, निगहबान बनाया गया है। और आप अमूमन कुछ न कुछ निगहदाश्त अपने डिफरेंट ऑर्गन्स की करते हैं। जैसे दांतों को ब्रश कर लिया या कोई पट्ठों की थोड़ी वर्जिश कर ली। तो इस तरह हम अपने डिफरेंट ऑर्गन्स की कोई ना कोई खिदमत करते रहते हैं। और मसल्स अगर हमारे फटीक कर गए हैं या तकलीफ हो रही है तो किसी को कहा यार दबा दो जरा, या खुद ही थोड़ा अपने आप को दबा लिया। और अक्सर हम अपने ऑर्गन्स के चेकअप के बारे में भी सोचते रहते हैं कि आंखों का चेकअप करा लिया, दांतों का। अगर खांसी आ रही है मुसलसल तो हम कहेंगे यार फेफड़ों का चेकअप करा ले, देख लें जरा कि ये जो खांसी मुसलसल आ रही है कहीं कोई पीछे कोई बीमारी तो नहीं। क्योंकि शायद आपके इल्म में ही होगा कि जो खांसी टीबी की वजह से आती है वो बड़ी छोटी छोटी मामूली सी खांसी होती है और लोग उसको बॉदर नहीं कर रहे होते और बाद में पता चलता है कि वो तो टीबी की है। लेकिन अगर हमें खट्टे डकार आए तो भी हम डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, अगर वॉमिटिंग आए तो भी डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे ब्रेन के साथ कोई ऐसा हमारा रिश्ता नहीं। किन सूरतों में हमें अपने ब्रेन के मुआयने के लिए गौर गौस करना चाहिए? किन सूरतों में ये देखना पड़ेगा कि जैसे हम दीगर अपने ऑर्गन से, जैसे नजर ठीक काम नहीं कर रही तो हम डॉक्टर से जाके नजर चेक करा लेते हैं। और अगर मैदा या कोई और मसला हो तो भी हम चले जाते हैं। खांसी आ रही हो, बुखार हो तो भी हम चले जाते हैं। दिल के मसले हो तो फिर तो सारे रिश्तेदारों को बता के जाते हैं कि स्टेंट डलवाने जा रहे हैं बड़े फखर से। लेकिन कभी आपको किसी ने कहा हो कि मैं अपने दिमागी मुआयने के बारे में सोच रहा हूं, कोई अच्छा सा डॉक्टर बताएं, और फिर बताए कि मैं गया था तो उसने मुझे ये बताया? ऐसी बातें दिमाग के बारे में होती है कोई? कहीं भी नहीं। नहीं, मतलब हम ऐसा तो नहीं सोचते कि छोटी मोटी खांसी आए तो हमें ये जरूर टीबी होगी। अगर दिमाग में कोई मनफी ख्याल आता है या स्ट्रेस आती है या दिमाग में अगर कोई बार बार रेपिटेटिव ख्यालात आते हैं जो हमें पता है कि गलत है, या दिमाग हमारा कह रहा है कि हाथ धो ही जाओ धो ही जाओ धो ही जाओ, जबकि हमें पता है कि हाथ धो धो के छिल गए। तो जब हमें पता होता है कि हमने चेक कर लिया है किसी डॉक्यूमेंट को या लॉक को हमने लगा दिया है, तो फिर हम फिर चेक भी करते हैं। फिर हमारा ख्याल होता है कि थोड़ी देर बाद उसे फिर चेक करें। तो ये सारी अलामतें ऐसी नहीं है कि जिसे कहा जा सके कि दिमाग खराब हो गया है या दिमाग पागल हो गया है। हम दिमागी मर्ज को सिर्फ एक नाते से जानते हैं रवायती तौर पर, कि जब दिमाग पागल हो जाया करता था तो 300 साल पहले लोगों की तवज्जो दिमाग की तरफ होती थी। ये पुराने जमाने की बातें हैं कि जब लोगों को बीमारियों का इतना पता नहीं था और इवन लोग दुनिया से चले जाते थे और कोई बता नहीं सकता था कि बीमारी क्या थी। अगर दिमाग हमारा सबसे कीमती सरमाया है कि जो हमारे अंदर के हालात को चलाता है और हमारे बाहर के मामलात को भी चलाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो सकता है। अगर हमारे दिल की धड़कन को भी यही चलाता है, फेफड़ों के निजाम को भी यही चलाता है, और हमारे दिमाग में सेंटर हैं जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर, तो हमारे जिस्म के जो भी दीगर ऑर्गन हैं उनका भी एक सेंटर दिमाग में कहीं ना कहीं पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि दिमाग के मामलात को संवारना, सजाना।
جیسے پلاسٹک سرجری لوگ کراتے ہیں، اپنا نوز جاب کرا لیا یا اپنا اور اپنے اندر حسن میں اضافہ کر لیا. تو نیورو پلاسٹیسٹی ایکچولی ہمارا جو سافٹ ویئر ہے، جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، جو ہمارے نظریات ہیں، یہ ان کو سنوارنے اور بہتر بنانے کے بارے میں ہے. اور ہمارے نظریات جو ہیں وہ بڑے ٹھوس طریقے سے سنک ان کیے ہوتے ہیں، بیٹھ گئے ہوتے ہیں دماغ میں جا کے کہیں، اور وہ جس طرح دماغ کے اندر انہوں نے اپنا گھر بنا لیا ہوتا ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کے لیپ ٹاپ میں آپ سب چیزیں ڈیلیٹ بھی کرتے ہیں تو ماہرین ہوں گے جو وہ ساری چیزیں جو ڈیلیٹ کی تھی وہ واپس ریکور ہو جاتی ہیں، ریٹریو ہو جاتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے دماغ میں جو سافٹ ویئر بنا دیا، جو نقش پیدا کر دیا، جو نظریہ بنا لیا، وہ کہیں جانے والا نہیں ہے. ہمیں اس کے اپوزٹ نظریہ بنانا پڑے گا تو جان بچے گی ہماری. مثال کے طور پر اگر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں سے مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں کمپیٹیٹو ہونا چاہیے اور ہمیں دوسروں سے زیادہ نمبر حاصل کرنے چاہیے اور دوسروں سے زیادہ اچھی گاڑی ہمارے پاس ہونی چاہیے اور ہماری شہرت دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کو ہم کمپیٹیٹیونیس کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک چیز ہے جسے پرسنل ایکسیلنس کہتے ہیں، کہ آپ سوچیں کہ میں اپنے آپ کو کیسے ایک بہتر شیپ دوں، کیسے میں اپنی صحت اور سوچ کے معاملات کو اور معاشرت کے معاملات کو میں کیسے بہتر بناؤں. اس میں آپ کسی اور کے ریفرنس سے نہیں سوچ رہے. اگر آپ کو گاڑی چاہیے تو آپ اپنی ضرورت کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے شریکوں کی گاڑی کو دیکھ کے اپنی گاڑی کا فیصلہ نہیں کرتے. تو یہ دو سوچیں ہیں. لیکن اگر بچپن میں والدین نے کہا تھا کہ تم نے کلاس میں اول آنا ہے اور تمام دوسرے بچوں کو تم نے پیچھے چھوڑ دینا ہے اور تم نے بڑے نام روشن کرنے ہیں اور تہلکہ مچا دینا ہے اور ہر ایک کو بیٹ کر کے تم نے ممتاز ہو جانا ہے، تو یہ بچپن میں جو دماغ میں چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو یکسر مٹایا نہیں جا سکتا. لیکن اگر زندگی میں کسی سٹیج پہ ہم کمپیٹیٹیونیس کی بجائے پرسنل ایکسیلنس پہ سوچنا شروع کر دیں کہ پرسوں کی نسبت میں آج کیسے بہتر ہوں اور میری اپنی زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے، اور ہار جیت کی بجائے ون ون کا اگر ہم سوچنا شروع کر دیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جس میں کوئی نہ ہارے اور میں بھی جیتوں اور کوئی بھی جیتے، مجھے جیتنے کے لیے کسی کو ہرانا نہ پڑے. دیکھیے فارچونیٹلی جیسے ہمارا پروفیشن ہے تو ہمیں کسی کو ہرانے کی ضرورت نہیں. ہم دن رات جدوجہد میں ہوتے ہیں کہ آپ جیتیں، آپ جیتیں، کیونکہ آپ جیتیں گے تو ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے تو آپ جیتیں گے. اس کو ون ون کہتے ہیں، جیت جیت کا نظریہ کہتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں اس میں ہم دونوں جیت سکتے ہیں. تو زندگی کے دیگر پہلوؤں میں بھی ہم ایسا بنا سکتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی جیتے اور ہم بھی جیتے. اچھا، اب اگر ہم نے بچپن میں سیکھا تھا کہ کمپیٹیٹو ہونا چاہیے، ممتاز ہونا چاہیے، دوسروں کو پیچھے چھوڑنا چاہیے، دوسروں کو ہرانا چاہیے، اور اب آپ کو پتہ چل رہا ہے ریکوری کی خاطر آپ کو پرسنل ایکسیلنس میں جانا ہے، تو آپ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں اور اپنے دماغ پہ گہرے نقوش اس کے بنا لیں. اور اس کے لیے ایک پروسیس ہے جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہا جاتا ہے. کمپیٹیونیس ہماری نیچر میں ہے کہ جب بھی کسی سے ہمارا کوئی تنازع ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے مار پیٹ کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ نظریہ دو چھوٹے بچے جو گلی میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کا بھی ہوتا ہے، اور دو بڑے آدمی جو سڑک پہ لڑ رہے ہوتے ہیں ان کا بھی ہوتا ہے، اور دو جو ممالک آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کا بھی ہوتا ہے. یہ جو ملکوں کے درمیان آپ دیکھتے ہیں
جہاں بڑے مدبر اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، آخر کار کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ حملہ کر دیا جائے اور پھر حملہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ہے بات چیت، یعنی نیگوشیٹ کریں. اور جب بات چیت کریں تو اس میں یہ نظریہ ہے کہ جب آپ بات چیت کریں تو فضا سازگار رکھیں، ساتھ فضا کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھیں، فضا سازگار رکھیں. جیسے اکثر ہم آپ والدین کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں سے جب بات کریں تو بات چیت کے دوران چیک کرتے رہیں کہ فضا تو نہیں خراب ہو رہی، پولیوشن تو نہیں ہو رہی. تعلقات میں جب غصے فضا میں نظر آنے لگتے ہیں تو اس کو ہم پولیوشن کہیں گے. ریلیشن شپ پولیوشن تو نہیں پیدا ہو رہی، کیا ناگواری تو نہیں پیدا ہو رہی تعلقات میں، کیا ٹون خراب تو نہیں ہو رہی، کیا باڈی لینگویج خراب تو نہیں ہو رہی. تو جو طرز زندگی نشے کی بیماری کو سوٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کمپیٹیٹیونیس ہو، لیکن جو چیز ریکوری کو سوٹ کرتی ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. ریکوری کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے کہ آپ ون ون میں یقین رکھیں، پرسنل ایکسلنس میں یقین رکھیں. یہ آپ کا نیور لائف سٹائل ہو سکتا ہے. اور آپ سوچیں کہ آپ نے کسی کو اچھی فیلنگ دینی ہے، کانشیسلی یہ سوچیں کہ کسی کو اچھی فیلنگ دینی ہے، اور صرف سوچیں، بے شک نہ دے اچھی فیلنگ، صرف سوچنے سے بھی فرق پڑے گا. تو کریونگ جو ہے نشے کی وہ نیچے آئے گی. کریونگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے جب مقابلہ ہوتا ہے، جب آپ نے کسی کو ہرانا ہوتا ہے اور ہرا نہیں پا رہے ہوتے تو اس سے کریونگ اوپر جاتی ہے. جب کمبیٹیونیس ہوتی ہے، کمبیٹیونیس یہ ہوتا ہے کہ جب لڑنا جھگڑنا ہوتا ہے تو کریونگ پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو 12 سٹیپ پروگرام ہے وہ ایک ایسا لائف سٹائل دیتا ہے کہ جس میں کریونگ ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں یہ جو ہماری خواہش ہوتی ہے چیزوں کو چھپانے کی اور چھپا نہیں پا رہے ہوتے اور ہمیں لگتا ہے کہ کہیں کسی کو پتہ تو نہیں چل جائے گا، کریونگ اس سے پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر آپ خود شیئرنگ کرتے ہیں تو اس سے کریونگ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے جو لوگ 12 سٹیپ پروگرام کے فالوور ہوتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اپنے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں جو اصل صورت احوال ہوتی ہے. تو 12 قدموں کا پروگرام سمجھ لیں یا 7 ہیبٹس کو لے لیں یا ایگزیکٹو سکلز کو لے لیں، ان تمام چیزوں کے اوپر اگر آپ توجہ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اصل نظریہ کریونگ کو نیچے لانا ہے اور ول پاور کو اوپر لانا ہے. ایز اے نیٹ ریزلٹ ول پاور اوپر آتی ہے، کریونگ نیچے جاتی ہے اور بندہ سوبر ہو جاتا ہے، جو کہ ایک ڈیفرنٹ لائف سٹائل ہے. آپ اپنے اندر کلیئرٹی پیدا کرتے ہیں کہ جو مائنڈ ہے وہ الگ چیز ہے، ماسٹر مائنڈ اور برین الگ چیز ہے. کیونکہ آپ پہلے فقرے میں کہتے کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے. یعنی آپ کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرتا ہے کہ یہ میری جو میں ہاتھ دھو رہا ہوں بار بار، یہ میری مرضی سے نہیں ہو رہا، یہ برین سے ہو رہا ہے. جیسے کہ آپ جب کھانسی کرتے ہیں تو آپ جان کے نہیں کر رہے ہوتے، پھیپھڑوں سے کھانسی ابھر رہی ہوتی ہے اور آپ کو کافی کلیئرٹی ہوتی ہے کیونکہ پھیپھڑے دماغ سے دور ہیں. جب آپ کوئی ٹانگ ہلا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایکچولی برین سے سگنل جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ٹانگ ہلائیں گے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر رہا، یہ خود بخود برین کی طرف سے ہو رہا ہے کیونکہ ٹانگ اور برین میں فاصلہ بہت زیادہ ہے. لیکن چونکہ ہمارا مائنڈ بھی ہمیں لگتا ہے کہ اسی سر کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے اور برین بھی اسی سر کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، تو جیسے ایک ہی جگہ پہ دونوں چیزیں آپس میں گڈمڈ سی محسوس ہوتی ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو میں بار بار ہاتھ دھو رہا ہوں یہ میرے برین کی طرف سے کمانڈ نہیں آ رہی بلکہ یہ میری طرف سے آ رہی ہے.
اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم بار بار ہاتھ کیوں دھوتے ہو. لوگ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم بار بار وہم کیوں کرتے ہو. کیونکہ لوگوں کے لیے جو ویزیبل ہوتا ہے یا ذمہ دار بندہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سامنے جس کا کوئی نام ہوتا ہے. اگر تو یہ عادت کی حد تک ہو جیسے کہ دن میں 5-7 دفعہ ہاتھ دھونے کی ضرورت سب کو پیش آتی ہے، لیکن اگر 85 دفعہ بندہ ہاتھ دھوئے تو پھر اس کو عادت کی بجائے علت کہیں گے. ایڈکشن کو اردو میں علت کہتے ہیں اور ہیبٹ کو اردو میں عادت کہتے ہیں. ان دونوں کے اندر ٹیکنیکل سملیرٹی ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ ہیبٹ کے صرف فائدے ہوتے ہیں اور علت کے نقصان اور فائدے دونوں ہو سکتے ہیں. علت جو ہوتی ہے اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر چلتی گاڑی میں میسج کرنے کی علت ہو تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چلتی گاڑی میں میسج کر رہے ہیں اور آپ کا وقت بچ رہا ہے، پر نقصان یہ ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ ڈرگ لیتا ہے تو اس کا فائدہ بھی ہے کہ تھوڑا اچھا فیل ہونے لگتا ہے، لیکن نشے کے زیر اثر آپ غلط فیصلہ کر سکتے ہیں اور کوئی نقصان اٹھا سکتے ہیں. خاص طور پر اگر ایڈکشن ہو اور کوئی بندہ گاڑی چلائے انڈر دی انفلوئنس تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو برین کو اور ماسٹر مائنڈ کو علیحدہ علیحدہ سمجھنے سے کلیئرٹی آنا شروع ہوتی ہے. پہلا سٹیپ ہے کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے جو غصہ کر رہا ہے. جیسے اگر آپ غصہ کر رہے ہیں اور آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میں غصہ کر رہا ہوں، کئی دفعہ ہم لوگ غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پکڑ رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں سے کہ نہ کرو، باز آ جاؤ، لیکن بندہ کر ہی جاتا ہے. بندے نے سوچا تھا کہ میں کسی بندے کو صرف 1 منٹ ڈانٹوں گا، پر پھر 10 منٹ تک ڈانٹتا رہا تو بعد میں اس کو بڑا اس پہ رنج ہوتا ہے کہ میرے اپنے اوپر میرا قابو کیوں نہیں ہے. تو پہلا اس میں نکتہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرتے ہیں تاکہ آپ برا محسوس نہ کریں، کیونکہ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا. اگر آپ کو او سی ڈی ہے اور آپ اپنے آپ کو بلیم کر رہے تھے تو آپ لو فیل کریں گے، لیکن اگر آپ کو پتا چلے کہ یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ میرا برین جو ہے از خود یہ ڈیزائر پیدا کرتا ہے کہ میں بار بار ہاتھ دھوؤں یا بار بار نمبر چیک کروں یا بار بار یہ فکرہ دہراؤں یا منہ میں بڑبڑانے کی جیسے عادت ہوتی ہے. سب کے ساتھ بات کرتے کرتے لوگ بیچ میں منہ میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ چیز کہاں سے پیدا ہو رہی ہے. غصہ، ڈپریشن، رسکی بیہیویئر، نشے کی طلب، کریونگ، یہ کہاں سے؟ کریونگ برین سے پیدا ہوتی ہے اور بندہ جب اس کریونگ کے زیر اثر نشہ کرتا ہے تو بلیم ماسٹر مائنڈ کو ملتا ہے کہ تم نے کیا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سمجھنا کہ آپ کا ایک ماسٹر مائنڈ ہے اور ایک برین ہے، اور آپ اپنے ماسٹر مائنڈ کو الگ سے دیکھنے لگتے ہیں اور برین کو الگ سے دیکھنے لگتے ہیں ایز این آرگن. ماسٹر مائنڈ وہ آپ کی شخصیت ہے جو دنیا کے سامنے ایک نام کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، جبکہ برین آپ کا ایک آرگن ہے جو کہ اس سر کی ہڈی کے اندر ایک بہت زبردست آرگن ہے جس کا ہم بالکل خیال نہیں، نہ ہم اس کی کبھی حفظان صحت کے اصولوں کو اس پہ اپلائی کرتے ہیں، نہ بہت برے حالات ہونے سے پہلے اس کا کوئی چارہ کرتے ہیں، نہ برے حالات ہونے کے بعد اس کا کوئی چارہ کرتے ہیں. آپ نے نہ کسی بندے کو دیکھا ہوگا کہ وہ صحت مند برین کے ساتھ معائنے کے لیے گیا ہو، اور نہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اسکیزوفرینیا ہونے کے بعد معائنے کے لیے گیا ہو یا بائیپولر ڈس آرڈر ہونے کے بعد وہ معائنے کے لیے گیا ہو. تو برین ایسا نگلیکٹڈ آرگن ہے جس کو صدیوں سے ٹوٹل نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور کسی مفروضے کے تحت بھی اس کی کوئی حفاظت کرنے کا نظریہ ہمارے اندر نہیں ہے.
جیسے باقی سب جسم میں ہمیں چھوٹی چھوٹی یہاں چھائی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں اس کا جا کے کوئی بوٹوکس لگوا لیں، کوئی یہ کر لیں، کوئی وہ کر لیں، لیکن برین کے لیے جو بہت زیادہ مدد موجود ہے وہ مدد حاصل کرنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں، کیونکہ اس کا ابھی تک رواج نہیں پڑا. بہت ساری چیزوں کا رواج بھی ضروری ہے. یہ ہم رواجوں کے بھی قائل ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسے رواجوں کے ہم اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اچھا رواج نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ ہم کریں. جیسے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سادگی سے شادی بیاہ کریں، لیکن وہ لوگوں کی وجہ سے وہ ادھار لے کے بھی خرچہ کرتے ہیں. اگر مالک کا تعین ہو جائے کہ مالک کون ہے، اگر یہ تعین ہو جائے کہ کسی آرگنائزیشن میں باس کون ہے تو کافی آسانیاں ہو جاتی ہیں. لیکن اگر یہ تعین نہ ہو کہ کسی ادارے میں، کسی گھر میں یا کسی ملک میں اگر تعین نہیں ہوا کہ فائنل فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہوگا تو آپ کو ہمیشہ فساد نظر آئے گا. جس کے ہاتھ میں اختیار آئے گا وہ استعمال کرنا چاہے گا. جیسے فٹ بال جس کھلاڑی کے پاؤں میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے اب گول میں ہی کروں گا، حالانکہ بہترین طریقہ ہے کہ کسی کو پاس دینا اور کسی کو پاس کسی سے لینا. سو ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے، جسے ہم مالک کہیں گے. وہی فیصلہ کرے گا کہ مسلز کے لیے ایکسرسائز چاہیے، وہی فیصلہ کرے گا کہ نشو و نما کے لیے کیا چیز کھانی ہے، کیا چیز نہیں کھانی، اور اسی کا فیصلہ جو ہے کارآمد ہوگا. اگر باہر سے کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ آپ کو ایسی چیزیں کھلا سکتا ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہ ہو. تو آپ کو اپنے ماسٹر مائنڈ کی گرومنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ کسی نہ کسی سافٹ ویئر کا پابند ہو اور وہ سافٹ ویئر جو ہے اپ گریڈ ہوتا رہے. جیسے ہم سب کا سافٹ ویئر روزانہ اپ گریڈ ہوتا ہے اور ہم خود بھی سوچتے ہیں تو اس سے سافٹ ویئر اپ گریڈ ہوتا ہے. دوسرے ہمیں باتیں بتاتے ہیں، ٹیلی ویژن سے خبریں ہم سنتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اپنے اداروں میں کام کرتے ہیں، تو ہر روز سافٹ ویئر اپ ڈیٹس آتے رہتے ہیں. آپ کے اسمارٹ فون میں بھی آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ سڈنلی وہاں ایک پیغام آتا ہے کہ ایک سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہے اور آپ اوکے کر دیتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ رات کو کر لینا. تو ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں رات کس وقت ہوتی ہے، تو وہ رات 12 بجے کے بعد سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتے ہیں. خود ہم بھی جب سو جاتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں تو خواب اور کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہمارے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دن میں جو کچھ آپ سیکھتے ہیں اس کی پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور ڈیورنگ دی پروسیسنگ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی خواب آپ دیکھ رہے ہیں. اور خوابوں کا آپ کی زندگی سے تعلق ہوتا ہے، لیکن آپ کے فیوچر کے بارے میں خوابوں میں کوئی آپ کو انڈیکیشن ملے یہ ممکن نہیں ہے. خوابوں کا حقیقی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور آپ اپنے خوابوں کی مدد سے کوئی فیصلے نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ خوابوں کی مدد سے فیصلے کرتے ہیں اور وہ کچھ چیزوں سے باز آ جاتے ہیں یا کچھ چیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن خوابوں کا حقیقی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. سائنس کے مطابق نیورو پلاسٹیسٹی ہوتی ہے، جس میں یہ 4 پوائنٹڈ فارمولا ہم آپ کو آج کے دن میں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ کا دماغ کوئی منفی خیالات دے رہا ہے جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس سے آپ پریشان ہیں، یا کوئی عادت ہے جس کی کریونگ آپ کو ہو رہی ہے، جیسے کہ رات کو 2:30 بجے اگر آپ کو لگے کہ آپ کو پیزا منگوا کے کھانا چاہیے اور گھر کے سوتے ہوئے لوگوں کو جگا کے ان کو بھی کھلانا چاہیے، تو آپ 4 پوائنٹڈ فارمولے پہ بات چیت اپنے دماغ میں کر سکتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے جو کہ پیزا کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. میں سمجھدار آدمی ہوں، میں رات 2:30 بجے پیزا کی سوچ نہیں رکھتا.
تو یہ پہلا سٹیپ ہے. اور دوسرا سٹیپ پھر کیسے اس کو آگے کرتے ہیں؟ یعنی پہلا سٹیپ ری لیبل، یعنی آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ برین سے یہ میں نہیں ہوں. سیکنڈ سٹیپ میں جو کہ ری ایٹریبیوٹ کہلاتا ہے کہ میرے دماغ نے، کیونکہ آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ سے نہیں، یہ دماغ میں کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے. سو آپ دوسرے سٹیپ میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نہیں، میری بیمار سوچ ہے یا میری کریونگز ہیں یا میرا وہم ہے، اس لیے کیونکہ میرے دماغ نے غلطی سے یہ میسج دینا مجھے سیکھ لیا ہے. تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیوں بار بار پاپ اپ ہوتی ہیں. یعنی یہ ریپیٹ جو چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، تو ہمارے برین کا ایک پرنسپل ہے کہ جو ہماری زندگی میں چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمارا دماغ انہیں اوکے قرار دے دیتا ہے. یعنی اگر کوئی کام ہم ریگولرلی کرتے ہیں تو ہمارے برین کو لگتا ہے کہ یہ اوکے ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی ٹرین میں یا ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں اور آپ کسی ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو وہ اجنبی لگے گا یا آپ کو وہ مختلف لگے گا اور ہو سکتا ہے آپ اس سے بات نہ کریں. لیکن پھر آپ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس پہ نظر ڈالتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس پہ نظر ڈالتے ہیں، تو 2 گھنٹے کے بعد اب آپ کو وہ فیملیئر لگنے لگتا ہے، کیونکہ آپ کا برین اس بارے میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ 2 گھنٹے اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو ہو نہ ہو یہ اچھا آدمی ہے. حالانکہ ابھی کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو چیز نہیں ہوئی، لیکن جو فیملیئرٹی ہے، یا جیسے ٹیلی ویژن پہ آپ کوئی ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں تو پہلی دفعہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ یا 40ویں دفعہ آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ کا برین اوکے قرار دے دیتا ہے اور وہ چیز جو ہے پھر آپ خریدنے پہ بھی آمادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں اوکے کا سگنل آ جاتا ہے. اسی طرح انسانوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت نہیں کرتے لیکن ہماری وسینٹی میں ہوتے ہیں، ہماری قربت میں ہوتے ہیں. اسے ہم پروپنکوٹی کہتے ہیں کہ جو ہمارے قریب ہوگا، جسے ہم اکثر و بیشتر ملیں گے، وہ اوکے ہوگا. اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بچے خرابیوں میں پڑ جاتے ہیں، نشوں میں پڑ جاتے ہیں یا غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں یا کرائم میں پڑ جاتے ہیں، تو ہمارے اندر سے اوکے کا سگنل آتا رہتا ہے ان کے لیے بھی. ہم کسی نہ کسی حقیقی ڈیپر لیول پہ انہیں اوکے ہی سمجھتے ہیں. وہی باتیں جب کوئی اور کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم اسے قطعی اوکے نہیں سمجھتے. کوئی اجنبی جب وہی حرکت کرتا ہے تو ہم بہت زیادہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اپنا فیملی ممبر، اپنا پیارا جب وہی حرکت کرتا ہے تو ہمارا دماغ چونکہ اس کو 10,000 دفعہ دیکھ چکا ہوتا ہے اور ہمارا اوریجنل رشتہ اس کے ساتھ مثبت ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں. اور یہی سارا پرابلم جنم لیتا ہے. جیسے کہ کسی ادارے میں کوئی بندہ جب کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو وہ یہ جواز لاتا ہے کہ مجھے ایکسکیوز کر دیا جائے کہ مجھے 10 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، جبکہ آپ بھی جواز لا سکتے ہیں کہ جب آپ کو 10 سال ہو گئے ہیں اس ادارے میں کام کرتے ہوئے تو پھر آپ کو اس کی گنجائش نہیں بنتی تھی. پھر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. لیکن زیادہ تر لوگ جب لمبی رفاقت ہوتی ہے تو وہ اسے معافی کا بہت اچھا بہانہ سمجھتے ہیں. جی، انٹائٹلمنٹ آ جاتی ہے کہ چونکہ اس وجہ سے یا اس وجہ سے مجھے ایک موقع اور دیا جائے. اور وہ یہ بالکل نہیں کہتے کہ ایک موقع اور دیا جائے گا تو میں اچھے نتائج پیدا کروں گا. وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ مجھے بس ایک موقع اور دیا جائے، جسے آپ اس طرح ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک موقع اور دیا جائے گا تو یہ پھر پہلے سے بھی زیادہ یہی حرکت کرے گا.
अपने आप को एक मौका और देना चाहिए और दूसरे को एक मौका और नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको कोई नया तर्ज अमल बताना चाहिए कि अब तुम ये करोगे तो तुम्हारा एतमाद बहाल होगा। आप अपने आप को एक और मौका दें, हाँ, आप अपने आप को दें एक मौका और, सुधरने का एक और मौका दें आप। क्योंकि जो ही आप किसी बंदे को कहते हैं ना अच्छा तुम्हें एक मौका और देते हैं, तो फिर वो अपनी फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर देता है। कभी आपने देखा है कि जो ही आप किसी का एक्सक्यूज कबूल कर लेते हैं जो किसी इंटाइटलमेंट की वजह से आपको तंग कर रहा है, हकीकत में तो दूसरा मौका अपने आप को बेहतर बनाने का मौजूद है, लेकिन अगर हमें पता हो कि हमें दूसरा मौका किसी और से मिलने वाला नहीं है तो इन दोनों चीजों को मिला के देखें। देखिए बाज़ वक़्त किसी चीज को किसी चीज के साथ मिला के देखना होता है, और दो चीजों को जब आप मिलाते हैं तो उससे फिर मुस्बत नताइज निकलते हैं कि आप तो खुद अपने आप को मायूसी में ले जाने की बजाय एक मौका और दे सकते हैं, लेकिन दूसरा बंदा आपको एक मौका और नहीं देगा। जैसे कहते हैं मोमन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। असल में एक प्रिंसिपल साइकोलॉजी का यह भी है कि इंसानों की जो नीयत होती है वो हमेशा अच्छी होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा चोरी करता है तो नीयत उसकी बुरी नहीं थी, वो माल और दौलत चाहता था, उसने तरीकेकार गलत इस्तेमाल किया, या डकैती करता है या कोई ऐसा काम बंदा करता है। आप देखें कि असलन इंसानों की जो नीयत है वो अच्छी होती है। जैसे कोई झूठ बोलता है तो वो इसलिए झूठ नहीं बोलता कि वो झूठा होना कोई बहुत फख्र की बात है, वो इसलिए झूठ बोलता है कि वो किसी सजा से बच जाए या कोई उसको वक्ती फायदा हो जाए। तो नीयत जो होती है इंसानों की अमूमी तौर पर अच्छी होती है, ऐसा हम सोचते हैं। देखिए ना, जो बंदा लाल बत्ती काटता है लेफ्ट होके फिर राइट होके फिर निकल जाता है सीधा, तो उसकी नीयत को बुरी नहीं होती। नीयत उसकी होती है कि किसी जगह मैं सही वक्त पे पहुंच जाऊं, लेकिन किसी जगह सही वक्त पे पहुंचने के लिए तरीकेकार ये गलत है, तरीकेकार सही है कि वो सही वक्त पे घर से निकले। अक्सर लोग जो है जितना भी ट्रैफिक वायलेशंस करते हैं तो वो अच्छी नीयत से करते हैं ट्रैफिक वायलेशंस। तो नीयत इंसानों की अमूमन, नशा जो करता है तो नीयत तो उसकी अच्छी होती है कि मुझे सुकून मिले, मुझे डिप्रेशन से निजात मिले। किसी भी बंदे का जो नशा करने का फेल है वो या तो सुकून हासिल करना है, या एतमाद हासिल करना है, या लोगों के साथ सोशलाइज करना है, ये उसके हैं और इसमें कोई बुराई नहीं। पर ये तरीकेकार गलत है। अगर इसी मकसद के लिए वो कोई ट्रेनिंग ले ले कि वो पुरएतमाद हो जाए, और इसी मकसद के लिए कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख ले ताकि उसको टेंशन ना हो, और इसी मकसद के लिए वो सोशलाइजेशन सीख ले, तो हर चीज का एक अच्छा और एक बुरा तरीका होता है। ये जो बात करना है ये इंसान ने रिसेंटली सीखा था, फकत 10,000 साल पहले इंसान ने बोलना सीखा है। ज्यादा देर नहीं हुई इंसान को बात करते। तो इंसानों को अपनी बातचीत पे फोकस करना होगा कि अच्छी बातचीत करें, क्योंकि साइंसदान कहते हैं कि जितनी अच्छी किसी की बातचीत होगी उतनी अच्छी उसकी जिंदगी होगी। यानी किसी बंदे की जो बातचीत की क्वालिटी है उससे आप गेस कर सकते हैं कि उसकी जिंदगी की क्वालिटी कैसी होगी। यानी जो विजिबल है उससे आप इनविजिबल का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप कुछ चीजों को अनडिस्कसेबल समझते हैं और फिर आप डिस्कस कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी तरक्की की बात होगी। और ये जो हम पहले कहते हैं कि ये मैं नहीं, ये मेरा ब्रेन है, और फिर कहते हैं कि मेरे ब्रेन ने गलती से ये सीख लिया है, तो फिर आप आ जाते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। फिर आप कहते हैं कि वो क्या काम था जो मुझे असल में करना। थर्ड स्टेप ये है कि वो क्या था जो ड्यू था, वो क्या था जो मुझे करना था और मैं गुस्सा कर रहा हूं या मैं मनफी सोच रहा हूं। वो क्या था जो मुझे करना था और मैं हाथ धोई जा रहा हूं। और वो क्या था जो करना था कि मैं अपने अदादो शुमारी चेक कर रहा हूं। और वो क्या था जो करना था
لیکن میں منہ میں کچھ فکرے دوہرا کے اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں. وہ کیا تھا؟ یہ تھرڈ سٹیپ ہے کہ وہ کیا تھا. کیونکہ ہماری زندگی میں ہمیشہ ایک نیکسٹ آئٹم ہوتا ہے جس کی طرف ہم نے بڑھنا ہوتا ہے. اور جب ہم ایسی چیزوں میں الجھے ہوتے ہیں جیسے کہ وہم اور وسوسے یا رولے، جب ہم ایسی چیزوں میں الجھے ہوتے ہیں جیسے کہ کھانا پینا بلا وجہ، جیسے کہ ویڈیو گیمز، جب ہم ایسی چیزوں میں الجھے ہوتے ہیں تو ہمارا اصل سوال سامنے یہ کہ وہ کیا تھا جو مجھے کرنا تھا. اور بعض لوگوں کے لیے یہ فگر آؤٹ کرنا کہ وہ کیا تھا جو انہوں نے کرنا تھا بڑا مشکل ہوتا ہے. دے آر جسٹ کلنگ دا ٹائم. وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں جیسے تھڑے پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور سناؤ پھر، یا اس طرح کی کوئی بات ہے آج کی پکانا ہے. دے آر جسٹ کلنگ دا ٹائم. تو وہ کیا تھا؟ اگر آپ یہ دریافت کر لیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی کہ وہ کیا تھا. یا اگر آپ اپنا گول سیٹ کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے اتنی مدت کے اندر تو پھر آپ کو یہ مشکل پیش نہیں آئے گی. لیکن کبھی اگر گول سیٹنگ نہیں کی اور کبھی زندگی کا مقصد ڈیفائن نہیں کیا کہ میں نے کرنا کیا ہے، تو اگر ہمارا جو مقصد حیات ہے وہی ہمارا مرکز حیات بھی بن جائے تو اس سے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. اور جو ہمارا گول ہے، جو ہمارا ہدف ہے، تو ہمیں آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا تھا جو کہ اصل میں مجھے نیکسٹ کرنا تھا. یہ تیسرا سٹیپ ہے اور جس کے اندر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ فی الحال میں وہ کر لیتا ہوں جو نیکسٹ آئٹم ان دی ایجنڈا تھا، اور پھر میں واپس آ کے تو اس وہم اور وسوسے کے ساتھ ڈیل کر لوں گا. اسے ہم لارا لگانا کہتے ہیں. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ کیا تھا جو مجھے ضروری کرنا تھا، تیار ہو کے دفتر جانا تھا، امتحان کی تیاری کرنی تھی، سونا تھا، کپڑے بدلنے تھے، ایکسرسائز کرنی تھی، لیکن ہم کسی وہم اور وسوسے میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا تھا نیکسٹ آئٹم ان دی ایجنڈا جو کہ آپ کے پاس واضح طور پر ہونا چاہیے کہ وہ یہ آئٹم ہے جسے مجھے کرنا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے میں وہ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں واپس اس وہم اور وسوسے کی طرف چلا جاؤں گا. یہ ایک لارا لگانے والی بات ہے. پہلے آپ کہتے تھے کہ نہیں، وہم اور وسوسے کو میں پہلے ڈیل کروں گا، پہلے میں اس مقدمے کو سیٹل کروں گا جو میرے دماغ میں چل رہا ہے، جس میں مدعی بھی میں ہوں، مدعا علیہ بھی میں ہوں، اس میں وکیل بھی میں ہوں، اس میں جج بھی میں ہوں، اور اخیر سے تاریخ ہی پانی ہے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اب کی بار میری پالیسی یہ ہے کہ میں یہ کام پہلے کر لیتا ہوں، دین آئی ول کم بیک ٹو دس. یعنی یہ جو گورکھ دھندا ہے وہموں کا، وسوسے کا، تو عموماً اگر ہم کسی کو لارا لگا دیں تو مان جاتا ہے. اس میں ہمارا اپنا برین بھی اسی عادت میں مبتلا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے کوئی کام کہتا ہے جو کہ آپ نہیں کر رہے، لیکن آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں تمہارا کام نہیں کروں گا، آپ وہ کوئی لارا لگائیں گے. وہ کہتے ہیں جی مجھے اتنا ادھار چاہیے، آپ کہتے ہیں یار آج کل آپ تانگے اگلے مہینے آئی، یا کچھ نہ کچھ. تو یہ ایک آبرو مندانہ سا طریقہ ہے کسی بندے کو ٹالنے کا. تو آپ اپنے آپ کو بھی اس طرح ٹالتے ہیں اور وہ کام پہلے کر لیتے ہیں جو کہ نیکسٹ آئٹم ان دی ایجنڈا تھا. اور جب آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کی ساری بایو کیمسٹری الٹ ہو جاتی ہے. پہلے پرائرٹی یہ تھی کہ وہم اور وسوسے کو زیادہ اہمیت دینی ہے. اب آپ کی پرائرٹی چینج ہو گئی ہے کہ نہیں، جو میرے نیکسٹ آئٹم ان دی ایجنڈا ہے، جو میرے گولز ہیں، جو میرے اہداف ہیں، جو میرا مقصد حیات ہے، وہ پہلے، اور یہ وہم اور یہ وسوسے اور منفی خیالات اور غصے یہ بعد میں. تو جب آپ کی پرائرٹی چینج ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر ابھی آپ کی پرائرٹی انکانشیسلی یہ ہے کہ کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میرا نشے کا یا کوئی اور مسئلہ کیا ہے، کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. پرائرٹی نمبر 1. پرائرٹی نمبر 2 ہے مسئلہ حل ہو جائے تو اچھی گل ہے.
لیکن پھر آپ اسے چینج کر لیتے ہیں, کہتے ہیں جی پرائرٹی نمبر 1 یہ ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے, پرائرٹی نمبر 2 ہے کہ ویسے کسی کو پتہ نہ لگے تو چنگی گل ہے. آپ پرائرٹی بدل دیتے ہیں, اور جو ہی آپ پرائرٹی بدلتے ہیں, آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں, تو آپ کی ساری بایو کیمسٹری بدل جاتی ہے. آپ کے جو کیمیکل فلو کر رہے تھے وہ اپوزٹ کیمیکل فلو کرنے لگتے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ پہلے ہو رہا تھا پہاڑوں پہ برف پگھل رہی تھی اور پانی دریاؤں میں آ رہا تھا, تو اب آپ نے پرائرٹی چینج کر لی تو دریاؤں سے پانی جا کے پہاڑوں پہ چڑھ کے جا کے جم رہا ہے. تو یہ بالکل ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ کے ذہن کے کیمیکلز نے فلو کرنا شروع کیا. ہم ہیومن بینگ نہیں ہے, ایکچولی ہم کیمیکل بینگ ہیں, ہم کیمیکل سے چلتے ہیں. اگر اس کمرے میں یہ چاہا جائے کہ آپ سب ہنسنے لگے تو فقط ایک چھوٹا سا سپرے کر دے تو آپ سارے ہنسنے لگیں گے. کیا آپ مان سکتے ہیں اس بات؟ لافنگ گیس. ٹھیک, تو آپ سمجھ لیں کہ جو کیمیکل جس کی وجہ سے ہم یہ ٹیکے لگاتے ہیں یا ہیروئن استعمال کرتے ہیں یا چرس یا شراب, تو یہ کیمیکلز ہیں, اور اس کے پیچھے ہماری نیت خراب نہیں ہے, پر ہم نے طریقہ ایسا ڈھونڈ لیا ہے جو جگاڑ ہے. جبکہ آسان طریقے سے ہم مطمئن ہو سکتے ہیں, پر اعتماد ہو سکتے ہیں, ہم ٹینشن سے نجات پا سکتے ہیں, ہم خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں. اور وہ 4 طریقے ہیں: جلدی سونا, جلدی جاگنا, ایکسرسائز کرنا, کھانے پینے میں سائنسی اصولوں کے مطابق سستا کھانا کھانا, دال, سبزی, دودھ, انڈے, پھل, اس طرح کی چیزیں, اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے فضا کو خراب ہونے سے بچانا. یہ نیت کرنا کہ گھر کی فضا, دیکھیں عام طور پر گھر کی فضا کا بہت ہمیں خیال ہوتا ہے, بہت دفعہ ہم اس لیے چپ رہتے ہیں کہ گھر کی فضا خراب نہ ہو جائے, لیکن چپ رہنا مسئلے کا حل نہیں ہے, کیونکہ چپ رہنے سے ہمیں لگتا ہے کہ ایک چپ اور 100 سکھ, لیکن ایسا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم بات کریں تو بات ایسے طریقے سے کریں کہ فضا خراب نہ ہو, کیونکہ ہم فضا کی نبض پہ ہاتھ رکھیں. جب ہم اپنے فیملی ممبر سے بات کریں تو بیچ میں دیکھتے رہیں کہ فضا میں پولوشن تو نہیں پیدا ہو رہی. اور ابھی میں بہت زیادہ نہیں کہتا, میں صرف کہتا ہوں کہ دل میں سوچ لیں کہ موقع لگا تو میں اپنے فیملی ممبر کو اچھی فیلنگ دے دوں گا. ضروری نہیں کہ آپ دے پائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پر آپ کی نیت سے آپ کے کیمیکل بدل جاتے ہیں. جب آپ کی نیت بدلتی ہے تو آپ کے کیمیکل بدل جاتے ہیں, اور اگر آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ کے کیمیکل بدل جاتے ہیں. اگر آپ سوتے ہیں تو آپ کے کیمیکل ہیلدی ہو جاتے ہیں. اگر آپ دوسروں سے اچھا تال میل رکھتے ہیں تو آپ کے کیمیکل بدل جاتے ہیں. یہ سارا جو کیمیکل سسٹم ہے یہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, بجائے اس کے کہ کوئی چرس کا سوٹا لگا لیا, کوئی شراب پی لی اور پھر کھجل ہوتے رہے, پھر پریشان ہوتے رہے, پھر اس کی قیمتیں ادا کرتے رہے, پھر بدنام ہوتے رہے, پھر لوگوں کی باتیں سنتے رہے. تو چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ کو ترجیحات کو بدل دیتے ہیں تو چوتھا ہے کہ پھر اب صورتحال کو پھر دیکھ لیں کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ کیا کہ پہلے آپ کی پرائرٹی تھی جو کہ تکلیف دہ بیماری تھی, اور اب آپ کی پرائرٹی ہے جو کہ سپرائٹی ہے. یہ جو پرائرٹی چینج ہونا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. آپ پرائرٹیز جب سمجھنے لگتے ہیں تو پھر آپ بہت بڑی تبدیلی کے حامل ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیے کہ اکثر آپ کسی فیملی ممبر کو 2 چوائسز دیں, ایک اچھی اور ایک بری, تو عام طور پر فیملی ممبر کون سی چوائس لیتا ہے؟ بری والی. ایک والد اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ یار یا تو تم جو ہے رات کو 10 بجے سے پہلے گھر آ جانا,
یا پھر دروازہ بند رہے گا. تو دو چوائسز کون سی ہیں؟ اچھی اور بری. تو بیٹا کیا کہے گا؟ کہتے جی رکھو دروازہ بند, میں پھر آواں گا ہی نہیں. تو ایسی بہت ساری چوائسز ہوتی ہیں جو آپ اپنے فیملی ممبرز کو دیتے ہیں, اگرچہ تھوڑا غصے میں دیتے ہیں, لیکن جب بھی آپ کو ایک اچھی چوائس اور ایک بری چوائس ملتی ہے تو آپ کو کیا چیز کمپیل کرتی ہے کہ بری چوائس لے لیں؟ آپ کو جو چیز کمپیل کرتی ہے وہ مینٹل ہیلتھ کی خرابی ہے. جب آپ کو اندر سے آواز آتی ہے کہ بری چوائس لو, کسی بھی بندے کو آپ دو چوائسز دے کے دیکھ لیں, ایک اچھی اور ایک بری, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی عقل کا مالک ہے.